बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। एक सब आपको तफ़हीमुल आसार की एक और नशिस्त में खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा अल्लाह आपको जज़ाय कहते हैं। आप हमें वक्त इनायत करते हैं। हमारा जो मौजू चल रहा था, हज़रत मुआविया ने अपने आखिरी दौर में यज़ीद को नामज़द कर वली-ए-अहद मुकर्रर कर दिया, और उसके बारे में जो रिएक्शन थे या जो इख्तलाफ था, ये इख्तलाफी नुक्ता था, वो भी हमारे सामने आ गया। जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो बड़े बड़े। आज की नशिस्त जो है वो ये है कि हज़रत मुआविया दुनिया से तशरीफ़ ले गए। अब यज़ीद बतौर हुक्मरान जो है वो इस सल्तनत पे बैठता है। उसकी बाकायदा बैत होगी, बाकायदा बैत हो गई। और अब जो उसके ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने खुरूज की कोशिश की या उसके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किया, वो हम देखेंगे कि क्या मौक़िफ़ थे और किस किस हवाले से इक़दाम किया। लेकिन मैं उससे पहले वो असर आपके सामने रखना चाहता हूँ जो हज़रत अमीर मुआविया ने यज़ीद को नसीहत के तौर पे या वसीयत के तौर पे ज़िक्र किया था कि क्या लोग हैं, कौन से लोग तुम्हें जो है तुम्हारे ख़िलाफ़ इक़दाम कर सकते हैं, चैलेंज पेश और क्या क्या हो सकता है। वो बड़ा अहम है। उन्होंने कहा कि बेटे को कहा कि मैंने सारे उमूर तुम्हारे लिए नरम कर दिए हैं और मामलात दुरुस्त कर दिए हैं और अरब की गर्दनें तुम्हारे सामने झुका दी हैं, और बस ये चंद लोग हैं जो तुम्हारे राह में रुकावट बन सकते हैं। सबसे पहले हुसैन बिन अली हैं, और अब्दुल्ला बिन उमर हैं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये 4 लोग हैं। और बड़ी सियासी बसीरत से उन्होंने बताया कि किस किस से क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले उन्होंने जो हज़रत हुसैन के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि अगर हुसैन तुम्हारे मुकाबले में आए, और मुझे उम्मीद है कि इराक़ के लोग उन्हें ज़रूर तुम्हारे मुकाबले में ले आएंगे, तो अगर वो तुम्हारे मातहत आए या तुम्हारे काबू में आए, तुम्हारे इख्तियार में आए, तो तुम उनके साथ नरमी का रवैया इख्तियार करना, नबी वसल्लम की कराबत की वजह से और एक बड़े हक़ की वजह से तुम उनका ख्याल रखना, और अगर दरगुज़र भी करना। जबकि अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं वो इबादत में मशगूल हैं, कुरान की क़िराअत में, वो इस मामले में इस तरफ आएंगे नहीं। और जो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर हैं वो भी इस तरह तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकेंगे, और अपने घरेलू मामलात में मशगूल हैं और रहते हैं उनका। और बल्कि ये तो उनकी मेरे ख्याल से मुआविया की वो ज़िंदगी में ही हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो है वो मक्के के रास्ते में वफ़ात पा, उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल भी हो गया। और आखिरी जो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं, उनके बारे में उनका जो है वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि ये लोमड़ी की तरह जो है वो मक्कारी करता है, चालें चलता है। अगर ये तुम्हारे हाथ लगे, उसके साथ कोई नरमी और रियायत न करना, बल्कि उन्हें टुकड़े कर देना। ये पहले ही वो यज़ीद के सामने ये सारी पिक्चर सियासी पेश कर चुके हैं कि जब तुम्हें इक़्तिदार मिलेगा तो ये पहलू हो, यहाँ से चैलेंज मुमकिना तौर पर आ सकता है। तो ये तो हमने देखा ना, ये वही लोग हजरात हैं जिन्होंने यज़ीद की वली-ए-अहदी के फ़ैसले से उनकी ज़िंदगी में भी इख्तिलाफ किया, उन्होंने बैत नहीं की। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, मैंने बताया कि उन्होंने मजलिस में चैलेंज किया, बिल्कुल ठीक है, और तबसरा किया। फिर उन पर गिरफ्त की जाने लगी, तो वो फिर हज़रत आयशा के हुजरे में चले गए, वहाँ जाके उनको पनाह मिली। और मरवान ने कोई उल्टा सीधा तबसरा भी किया, हज़रत आयशा ने उसका जवाब दिया। तो उनका मामला तो ये था। और बाकी 3 हज़रात ने इख्तलाफ तो किया, बैत भी नहीं की, लेकिन हज़रत मुआविया के इसरार पर या उनके दबाव पर कि आप 3-4 लोग हैं, तो आपका इख्तलाफ भी है अगर,
آپ نہیں بھی بیعت کرنا چاہ رہے تو نہ کریں، لیکن اس کا اظہار نہ کریں تاکہ جو اتفاق رائے میں نے پیدا کیا ہے وہ ڈسٹرب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں نے ایک طرح سے خاموشی اختیار کی۔ لیکن جب معاویہ کا انتقال ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہی حضرات تھے جو چیلنج کر سکتے تھے، تو اس کے بارے میں انہوں نے ہدایت دی ہے کہ 2 حضرات بزرگ، تو ان میں سے 2 حضرات تو کر سکتے ہیں، اس حیثیت میں ہیں۔ عبد الرحمن بن ابو بکر اپنی اس نسبت کی وجہ سے خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، ان کے گرد ایک عصبیت بن سکتی ہے۔ عبداللہ بن عمر اس لیے کہ وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور عبداللہ بن عمر کے حضرت عمر کے بیٹے بھی ہیں۔ وہ اگر دعویٰ کریں، کلیم کرنے لگیں تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہیں آئیں گے۔ صحیح۔ ہاں 2 لوگ ہیں جو یہ مقابلے میں ایک عصبیت ہے بھی ان کی، اور وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور وہ کریں گے بھی۔ وہ سیدنا حسین ہیں اور عبداللہ بن زبیر۔ ان میں سے میں نے جیسے بتایا کہ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ان کی رائے بہت منفی ہے، لیکن سیدنا حسین کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید خود اس راستے پہ آنے کا فیصلہ کریے، خود اس کی تحریک نہ، لیکن عراق میں جہاں شیعان علی کی ایک گروہ موجود ہے اور جو صلح حسن پر بھی آمادہ نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، حضرت حسن کو بڑے طعنے دیے تھے کہ آپ نے اپنے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ حضرت حسین نے بھی اختلاف کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اپنے یہ صلح کر کے آپ اپنے والد کو ایک طرح سے نگیٹ کر رہے ہیں، جی، ان کی ساری بات اپنے باپ کو جھوٹا ثابت نہ کریں۔ تو لیکن حضرت حسن نے پھر اپنے بڑے پن کا حق استعمال کرتے ہوئے ان کو کچھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور کہا کہ میں جو فیصلہ کر رہا ہوں ماننا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بڑے ہیں تو آپ جیسے کہتے ہیں کر لیں۔ تو وہ عراق کے لوگ ان کو ضرور تمہارے مقابلے پہ لا کے کھڑا کریں گے، لیکن تم نے ان کے قرابت کا، ان کے حق کا، ان کے نسبت کا لحاظ کرنا ہے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ عبداللہ بن زبیر کو نہیں معاف کرنا، یہ ان کے تبصرے بڑے بہت سخت ہیں۔ بالکل صحیح۔ عبد الرحمن بن ابی بکر تو ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ البتہ اب جو سوال ہے میرے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین کے بارے میں بڑی تاکید انہوں نے کی تھی، لیکن ہوا ایسے نہیں یزید کے دور میں جب حضرت حسین، تو جو انہوں نے امکان بتائے تھے وہ تو پورے ہوئے، ایسے ہی ہوا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا جو واقعہ ہے چیلنج کرنے کا، یا اس کو آپ خروج کہہ لیں یا جو بھی عنوان دیں، کیونکہ بیعت تو انہوں نے نہیں کی، جی، تو بیعت توڑنے کا تو آپ الزام نہیں دے سکتے، لیکن چیلنج کرنے کا ایک واقعہ سیدنا حسین کی طرف سے ہوا۔ پھر اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں مدینہ کے لوگوں نے واقعی بیعت توڑ دی، جس پر پھر لشکر بھیج کر قتل و غارت کرنی پڑی۔ اور پھر اسی فضا سے ایک طرح سے آپ کہہ لیں سیاسی طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر تیسرے نمبر پر عبداللہ بن زبیر نے مکہ میں اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ وہ پھر پھیلتے حجاز میں، عراق میں وہ پھیل گئی۔ تو ان کو ترتیب سے دیکھ لیتے۔ جی، تو سیدنا حسین کے ساتھ جو معاملہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ لگیں وہ یہ لوگ لے آئیں گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تاریخ میں ہوا، یہ تو ہوا کہ وہ آگے مقابلے میں آئے، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا کربلا میں اور جو واقعہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہماری تاریخ کے اندر، ایسے لگتا ہے جیسے حضرت معاویہ کے ذہن میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اس طرح کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن یزید کو یہ نصیحت بھی ہے اور اس کے ذہن میں یہ سارا کچھ، پھر یہ کیسے اتنا بڑا سانحہ؟ یہی وہ یعنی مشکل سوال ہے جو مورخین کے سامنے ہے، اور اس میں یزید کے قابلیت یا اس کی معاملہ فہمی یا اس حوالے سے جو بھی سوالات اٹھتے ہیں، وہ اس میں بڑا عنوان یہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل تو ایک تو اس نے اپنی بیعت یا مسند پہ بیٹھتے ہی تو اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہ تینوں حضرات مدینہ میں تھے، جی بالکل، تو ایک تو اس نے والی مدینہ کو حکم بھیجا کہ ان تینوں حضرات سے بیعت لی جائے، زبردستی لی۔ صحیح۔
وہ پالیسی جو حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ آپ خاموش رہیں، نہیں انہوں نے تو کہا کہ اس وقت اچھا آپ خاموش رہیں، لیکن یہ ان کو اس لیے کہ اس وقت خلافت حضرت معاویہ کی تھی نا، وہ خود زندہ تھے، وہ زندہ تھے، تو ان کی زندگی میں تو یہ حضرات کو اقدام نہیں کر سکتے تھے. لیکن اگر وہ تشریف لے گئے ہیں اور یزید بیٹھ گیا تو اب تو ان تینوں نے بیعت نہیں کی ہوئی، تو یہ اقدام کے لیے کیونکہ ہمارے پورے اس تصور میں اور عرب روایت کے لحاظ سے بھی بیعت کلیدی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. بیعت کر لی ہے تو وہ پھر شرعی نقطہ نظر سے بھی اور عرب روایت کے لحاظ سے بھی آپ وعدہ نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے، کیا ہوا عہد نہیں توڑ سکتے. تو اب یزید یہ چاہ رہا ہے کہ ان تینوں کو پابند کر دے، بیعت لے کر ان کو پابند کر دے کہ یہ کوئی اقدام، کیونکہ بیعت کو توڑنا عرب کے لیے بہت بالکل ٹھیک. نبی اسلام کی تاکیدات بھی ہیں، تاکیدات بھی ہیں، وہ عرب کلچر میں بہت بری چیز سمجھی ہے. یعنی عرب روایت کے لحاظ سے بیعت کر کے توڑ دینا، یہ یعنی آپ کی شخصیت کو بالکل ایک طرح سے مجروح کر دیتا. تو یہ چاہ رہا ہے کہ ان سے بیعت لے کر تو اس کو اچھا ظاہر ہے تینوں نے بیعت نہیں کی. عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو ان کے پیش نظر کوئی ایسا پلان نہیں ہے، لیکن سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر ان کا موقف تو یہ نہیں ہے. وہ تو آل بنو امیہ کی تک سلطنت کے محدود ہو جانے کے اس فیصلے کو اصولاً قبول نہیں کرتے، ان کا موقف. تو یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے مکہ. ٹھیک ہے. اس مرحلے پر صرف بیعت کے دباؤ سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی اس موقع پہ؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجھے جب اس وقت ذہن میں نہیں ہے انہوں نے اس موقع پہ یا انہوں نے پھر بیعت کر لی تھی، اسی موقع پہ کر لی یا مجھے ذہن میں نہیں ہے، شاید اسی موقع پہ کر لی یا اس کے بعد، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ وہ بیعت نہ کرتے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دو حضرات مکہ تشریف لے گئے. مکہ میں وہی جو خدشہ تھا، اہل عراق نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے سیدنا حسین کو، اور یہ منظر ان کو بتایا کہ عراق جو ہے وہ اصل میں اس وقت بغیر امیر کے ہے، یہاں پہ کسی کی ریٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور سب لوگ آپ کے حامی ہیں، تو آپ اس موقع کو ضائع نہ کریں، آپ تشریف لے آئیں اور یہ لوگ آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح ظاہر ہے اس موقع پر پھر ان کے سامنے کئی آپشن تھے، مختلف لوگوں نے مختلف آراء بھی دی، مشورے بھی دیے، ان کو مشورہ مختلف صحابہ نے. اس میں وفات سے پہلے سیدنا حسن انہوں نے ان کو وصیت کی، ان کا موقف وہی تھا جی 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 بالکل، کہ عراق کے لوگ تمہیں بلانے کی کوشش کریں گے لیکن وہ نہ ابا جی کے وفادار رہے، بالکل نہ میرے ساتھ وفا کی، آثار میں ایسے ملتا ہے، اور تمہارے ساتھ بھی وفا نہیں کریں گے. اور ایک بات دوسری بات انہوں نے کہا کہ عرب کے لوگ وہ بھی اسی گریز کو بھانپ رہے ہیں، شاید فیصلہ بھی انہوں نے صلح کے اس لیے کیا. بنو ہاشم کو خلافت دینے کے لیے عرب کے لوگوں میں فضا سازگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. عراق کے لوگ تمہیں بلائیں گے لیکن وفا نہیں کریں گے، تو اس طرف نہ جانا. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے وصیت کی. پھر جب سیدنا حسین نکل رہے تھے تو محمد ابن الحنفیہ نے، جو سیدنا علی کے دوسری بیوی سے بیٹے تھے، انہوں نے ایک اور بات مشورہ دیا، وہ بھی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ اگر یہ امکان آزمانا ہی ہے، کیونکہ ان کے موقف سے واقف تھے، وہ اصولاً اس بندوبست کو ٹھیک نہیں سمجھتے. ان کے نزدیک جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا. تو اگر اس کو سدھارنے کے لیے تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو عراق نہ جانا. اچھا، خدشہ وہی ہے، عراق کے لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. ایسا کرو کسی اور طرف چلے جاؤ، یمن کا ذکر کیا، کسی اور طرف، اور وہاں بیٹھ کے تو پہلے اپنے پیغام پر بھیج کے اور لوگ بھیج کے تو پہلے اپنے لیے راہ ہموار کرو. اندازہ کرو کہ عرب کے لوگ تمہیں ماننے کے لیے، قبول کرنے کے، اگر راہ ہموار ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور فرض کرو اگر نہ بھی راہ ہموار ہوئی تو خون خرابے سے اور اس سے بچ جاؤ گے.
تو یہ زیادہ سیف راستہ. اچھا ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس نے بھی کم و بیش اسی طرح کا مشورہ دیا. عراق جانے سے اس لیے منع کیا کہ یہ لوگ آپ کو مروا دیں گے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے اور خاندان نبوت انہوں نے کہا بس چلے تو میں آپ کو روک لوں. اور یہی کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو عراق کی طرف نہ جائیں, کسی اور طرف چلے جائیں. تو ان سب حضرات کے مشورے تھے. سیدنا حسین مکے میں تھے, لیکن انہوں نے جو اسیسمنٹ کی اور اعتماد کیا. عبداللہ بن زبیر نے بھی کوئی مشورہ دیا؟ عبداللہ بن زبیر کا مشورہ یہ تھا, اور اس پہ سیدنا حسین کا ایک دلچسپ کمنٹ بھی ہے, کیونکہ عبداللہ بن زبیر خود بھی اسی دوڑ میں ہیں, خلافت کے اور اقتدار کے یعنی دعوے داروں میں سے تھے. تو اب وہ جو مشورہ دے رہے ہیں اور سیدنا حسین جو کمنٹ کر رہے ہیں, اس سے ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے جس پر مورخین نے زیادہ بات نہیں کی, لیکن میرے خیال میں اس کو دیکھنا چاہیے. تو عبداللہ بن زبیر نے ان کو گویا ایک طرح سے کھلا مشورہ تو نہیں, لیکن ظاہر یہی کیا کہ اگر عراق کے لوگ آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں اور وہاں زمین آپ کے لیے ہمارا ہے, تو آپ چلے جائیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو اس پر تبصرہ سیدنا حسین کا یہ منقول ہے کہ جانا تو وہ بھی چاہ رہے تھے اپنے اسباب سے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں عبداللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں عراق چلا جاؤں تاکہ حجاز اس کے لیے خالص ہو جائے, یہ اپنی یہاں حکومت قائم کر سکے. تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ان حضرات کے ذہن میں اس طرح کا بھی کوئی تصور ہے کہ اب عصبیتیں اصل میں بٹ گئی ہیں. شام میں امیوں کی عصبیت ہے, حجاز میں عبداللہ بن زبیر کو لوگ مان لیں گے, عراق میں سیدنا حسین کی شیعان علی کی عصبیت ہے. تو میرا اندازہ یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, کیونکہ اس کا مطلب عملاً اور کچھ بنتا نہیں کہ پھر جہاں جہاں جس کی عصبیت ہے وہاں وہاں پھر اس کی حکومت قائم ہوگی. تو ایک سے زیادہ حکومتیں اگر قائم ہو جائیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو ایک طرح سے وہی کام جو سیدنا علی کی بیعت پر اختلاف سے ہوا کہ دو حکومتیں قائم تجربہ ہو چکا ہے. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی خیال ان کے ذہن میں ہے کہ اگر ایک متحدہ نہیں قائم ہو سکتی, اور شورا کا جو ایک نظام ہے کہ قریش کے مختلف قبائل مل کر اس نظام کو چلائیں, وہ نہیں کارگر رہا, اور مختلف علاقوں میں قریش کے مختلف بنو ہاشم کو عراق میں حاصل ہو گئی ہے, عبداللہ بن زبیر کو اگر حجاز میں حاصل ہوتی ہے, شام پہ بنو امیہ کی ہے, تو پھر الگ الگ حکومتیں قائم ہوں. تو اس طرح کا کوئی مجھے خیال ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں تصور تھا. باقی معاملات اس رخ پہ آگے بڑھتے تو پتہ چلتا کہ وہ تو بہرحال یہ سارے مشورے تھے جو ان کے سامنے آئے. انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عراق جانا چاہیے. بالکل صحیح. پھر وہاں جو ہوا وہ آپ کو پتہ ہی, عراق والوں نے عین موقع پہ کچھ اموی جو حکام تھے, عمال تھے, انہوں نے بھی مینیج کیا. عبید اللہ بن زیاد نے خاص طور پہ پہنچ کر سنبھالا. مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا گیا, جتنے لوگ ساتھ تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے. اور سیدنا حسین جب پہنچے تو ادھر سے عراق والے لوگ نہیں تھے, وہ فوج تھی بالکل عبید اللہ بن زیاد کا سامنا کرنے کے لیے. صحیح. مروان بن حکم نے بھی خط لکھا کہ ان کے ساتھ جی مروان, جی وہ بھی رپورٹ ہوا ہے تاریخ میں کہ مروان بن حکم مدینے میں تھا. تو جب ان کو پتہ چلا کہ سیدنا حسین مکے سے روانہ ہو گئے ہیں عراق کی طرف, تو اس نے بھی حضرت معاویہ نے جو وصیت کی تھی یزید کو, تو انہوں نے بھی اس موقع پر عبید اللہ کو ابن زیاد کو خط لکھا کہ وہ آگے ہیں, اور تو اب یہ تمہارے لیے امتحان ہے, اس کو بہت احتیاط اور کیئرفلی تم نے اس کو سنبھالنا ہے. اور سیدنا حسین کے مقام اور ان کے حیثیت کا بھی تذکیر کروائی. اچھا, یہ جو سانحہ ہو گیا کربلا کا, اور اس میں ان کے ساتھ بڑا یعنی بیعت کے ساتھ بہت تکلیف دہ معاملہ پیش آیا, تو اس کے بعد بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں یزید کے حکومت پہ کہ اگر وہ شامل نہیں تھا یا اس کے وہ تو نہیں ایسے کرنا چاہ رہا تھا, تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ کس رخ پہ گئے؟ اس نے جو لوگ تھے ذمہ دار ان کو سزائیں دی نہیں دی, کیا اس کے بعد
یہ سارا معاملہ ہوا. اس سے بھی بڑے سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جی ظاہر ہے اب اس معاملے میں یزید کا کردار کیا ہے اس کے بارے میں ظاہر ہے مختلف ورژنز ہیں اہل تشیع کے ہاں اور اس طرح بعض سنی اہل علم کے ہاں. تو یہ جانا کہ نہیں یہ یزید کی رضامندی سے ہوا. ٹھیک ہے صحیح. بہت سے سنی مورخین کا عمومی رجحان یہ ہے کہ اس میں اس کی رضامندی یا اس کی اپروول شامل نہیں تھی، لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا اس کے بعد اس نے کوئی باز پرس نہیں کی، کوئی محاسبہ نہیں کیا، تو ایک طرح سے یہ بھی رضامندی بن جاتی ہے، تو وہ ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا. اچھا واقعہ حرہ جو ہے وہ اس میں دوسری طرف سے جو لوگ یزید کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں قصوروار نہیں ہے براہ راست، وہ بھی اپنا ایک موقف بیانیہ رکھتے ہیں. وہ اس نے کوئی حکم دیا ہو کہ ایسا کرو، یہ ثبوت نہیں ملتا. اس نے بعد میں افسوس کا اظہار کیا کہ میں یہ نہیں چاہ رہا تھا، یہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر عبید اللہ بن زیاد کا محاسبہ کرتا یا اس کو سزا دیتا یا اس کو وہاں سے ہٹاتا، تو کئی طرح کی سیاسی مجبوریاں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی. وہ علاقہ ویسے ہی فتنے اور انتشار کا ہے، اور عبید اللہ نے اس سے پہلے زیاد نے، پھر عبید اللہ نے اس کو سنبھالا ہوا، تو کئی لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں. تو یہ دونوں آپ کو مل جائیں گے بیانیے کہ یزید کا اس میں رول اور ذمہ داری کتنی ہے. یعنی کیا تو اس نے ٹھیک نہیں، لیکن چلیں نتیجے کے طور ہو گیا ہے تو اب کیا کریں. ٹھیک، یہ اور ایک طرح سے اس کی حمایت میں ہی تھا کہ چلیں. وہ اس پہلو سے آپ دیکھیں تو وہ ظاہر ہے ایک جو بڑا خطرہ تھا ہاں وہ ایلیمینیٹ ہو گیا. صحیح. لیکن وہ المیہ اس سے بن گیا نا کہ وہ پورا خاندان ایک طرح سے ذبح کر دیا. یہ جو ابھی ہم نے حضرت حسین کے اقدام پہ گفتگو کی ہے، تو کیا یزید کے کردار میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا ہے؟ وہ اپنے کریکٹر کی وجہ سے؟ یہ اچھا سوال ہے، کیونکہ عام طور پر ان کے اقدام کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اس کا جواز بتانے کے لیے عموماً یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ یزید چونکہ بہت خراب کردار کا آدمی تھا، شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور چیزیں، تو اس لیے انہوں نے بغاوت کا فیصلہ کیا. تو یہ ان کے پوزیشن کی صحیح تفہیم نہیں ہے. یزید کے کریکٹر کا مسئلہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں تاریخ میں روایتیں دونوں طرح کی ہیں، یہ کردار بیان کرنے والی بھی ہیں، کچھ اس کو نگیٹ کرنے والی بھی ہیں، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے. سیدنا حسین کے اقدام کی بنیاد تو کوئی عارضی یا وقتی یا ابھی سامنے آنے والا مسئلہ بنیادی طور پر نہیں ہے. اس لیے میں نے پس منظر میں واضح کیا کہ ان کا ایک اصولی موقف جو بنو ہاشم کا موقف چلا آ رہا تھا، بالکل شروع سے وہ اس کے ساتھ، اور سیدنا حسن نے فیصلہ کیا کہ ہمیں وہ موقف چھوڑ دینا چاہیے، لیکن سیدنا حسین نے وہ موقف نہیں چھوڑا. تو یزید اگر یعنی بہت ولی اللہ بھی ہوتا تو بھی ان کے پاس بنیاد موجود تھی. بالکل ٹھیک، وہ سٹینڈ قائم رہتا. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ بڑا اہم ہے کہ ان کے موقف کی اقدام کی بنیاد صرف یہ نہیں تھی کہ صرف سیاسی وجہ نہیں ہے کہ ایک ہم حق تو بنو ہاشم کا تھا اور یہ کیوں لے گئے. اچھا ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ وہ جو ذمہ داری ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علی منہاج النبوہ خلافت قائم کی ہے. اچھا بالکل صحیح. اور اس کو اس کے میرٹ پر کون آگے لے کے بڑھے گا. بالکل ٹھیک. تو اصل میں وہ اپنے خاندانی استحقاق کی بات وہ ثانوی ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس ذمہ داری کو اس میرٹ پہ انجام بھی ہم دے سکتے ہیں. اور اگر بنو امیہ نے یہ لے لی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کے روشنی میں کہ یہ الٹیمیٹلی اس کو ملک جبریہ اور ملک عزوز تک پہنچا دیں گے، تو اصل میں وہ اس طرف جانے کا راستہ روکنے کے لیے اپنی حد تک ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آخری کوشش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت صحیح کر رہے ہیں. تو یہ ان کے اقدام کا نا پورا تناظر ہمارے سامنے. بالکل بہت اچھا. واقعی حرہ جو ہے اس کے بعد اسی ری ایکشن میں ہوا یہ جو اس کے بعد پھر ہر مدینہ میں جو لوگ تھے
عبداللہ ابن حنظلہ جو مشہور جی صحابی تھے نا، حنظلہ غسیل الملائکہ جو ان کے بیٹے تھے، تو سیدنا حسین کی شہادت پر وہ کئی پھر اس میں رد عمل ظاہر ہوئے، لیکن یزید کی دور میں جو ایک بڑا رد عمل سامنے آیا وہ پھر مدینہ میں تھا ان لوگوں نے. اچھا، یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ لوگ پہلے بیعت کر چکے تھے. جی مدینے کے لوگ، انہوں نے بیعت توڑی، اب انہوں نے پھر بیعت توڑی. بالکل صحیح ہے. بلکہ وہ تو موت پہ بیعت لے رہے تھے. عبداللہ بن حنظلہ جو ہیں، جی، ایک صحابی نے کہا کہ انہوں نے بیعت توڑی، اور اسی وجہ سے جو وہاں عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہ، وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کو بھی منع کیا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے بیعت کر کے توڑنا. محمد بن حنفیہ نے بھی ساتھ نہیں دیا، انہوں نے بھی اس سے گریز کیا. لیکن بہرحال اہل مدینہ نے بیعت توڑی. یزید اس کو جو ان کا مقرر کردہ عامل تھا اس کو نکال دیا، اور بنو امیہ کے لوگوں کو بھی، ان کے بھی لوگ موجود تھے، ان کو بھی کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ. اچھا. اس پر پھر مسلم بن عقبہ کی قیادت میں فوج بھیجی گئی، اور اس نے پھر یعنی ایک طرح سے آپ کہیں قتل عام جیسے کہتے ہیں، 3 دن تک اس نے مباح کر دیا، جیسا کہ معروف روایات میں بیان ہوا. تو وہ ہررا کا واقعہ رونما ہو گیا. اور اسی تسلسل میں آپ دیکھیں تو پھر عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ، وہ ان کے موقف کے بھی مختلف مراحل ہیں. صحیح. وہ یہ بیان ہوتا ہے کہ شروع میں وہ مکہ میں گئے تو پناہ لینے کے لیے گئے تھے، میں بیعت نہیں کرنا چاہتے لیکن یہاں پناہ لیتے. اور وہ یہ بات کہتے رہے کہ یہ جو طریقہ ہے نقاد خلافت کا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو شورا کے نظام پہ واپس لایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر انہوں نے خود اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور لوگوں سے بیعت لے لی. تو ان کا معاملہ تو پھر چلتا رہا، وہ تو 7 سال تک ان کا معاملہ چلتا رہا، اور وہ پھر جا کر ولید یا سلیمان کے دور میں، اچھا عبد الملک بن مروان، عبد الملک کے دور میں غالباً حجاج کو پھر، یزید تو 4 سال کے بعد، جی وہ تو دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن یہ بھی موجود تھے، حجاز یہ موجود تھے. جی ٹھیک ہے. تو یہ 3 واقعے بڑے ہیں یزید کے دور میں. اس کی اقتدار سنبھالنے کے بعد جو ریئیکشن تھا اور جس کی طرف توجہ دلائی تھی ان کے والد حضرت معاویہ نے، ویسے ہی ہوا، اور اس کے نتائج پھر ہماری تاریخ میں بڑے گہرے اثرات ہیں. ابھی آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے پہلے مکے میں پناہ کے لیے گئے، بعد میں پھر وہ وہاں پہ انہوں نے سلطنت قائم کرنے کی کوشش کی حجاز میں، اور وہ قائم بھی کی انہوں نے. تو پہلا سوال تو یہ کہ حضرت معاویہ نے جو ان کے بارے میں تبصرہ ہے وہ بہت منفی ہے، بہت سخت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کی شخصیت میں ایسے مسائل ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عام طور پہ صحابہ نے یا ہماری تاریخ میں فتنہ ابن زبیر کے نام سے یہ ان کے دور کو سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا روایات میں اس کا ذکر فتنۃ ابن زبیر سے ہی عموماً ہوتا ہے. تو یہ اہم اور تھوڑا نازک سوال بھی ہے. وہ ہیں تو یعنی صحابی ہیں، صغار صحابہ میں سے، بڑے صحابی کے بیٹے ہیں، اور ان کا جو ذاتی کردار ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، شریعت کا علم ہے، وہ اس کی ایک حیثیت اپنی جگہ مسلم ہے. اس کا ہمیں اس سے ملتا ہے جب ان کو حجاج نے مصلوب کر دیا تو اس نے الٹے سیدھے الفاظ بھی ان کے بارے میں کہے. تو عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہما نے، اگرچہ ان کو ان کے اقدام سے اور ان سے اختلاف تھا، لیکن یہ کہہ کر دفاع کیا کہ ہرگز نہیں. وہ صوام بھی تھے، قوام بھی تھے، اور کتاب اللہ کو انہوں نے الٹ نہیں دیا، اور انہوں نے دفاع کیا ان کے کردار کا اور ذاتی تقوی اور نیکی کا. البتہ جو صحابہ کے ہاں، سیدنا معاویہ کے ہاں، حضرت علی کے بعض تبصرے منقول ہیں، ان کے ہاں یہ جو ایمبیشن تھا نا کہ خلافت کی ذمہ داری مجھے ملے، اس کو ظاہر بڑے صحابہ اور خاص طور پہ اس سچویشن میں جس میں امت میں پھر ایک اختراق دوبارہ پیدا ہو، تو اس پہلو سے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. یعنی اصل میں جو کچھ ہو چکا تھا اس میں
بڑے بڑے صحابہ کی نظر میں اور عموماً مسلمانوں کی نظر میں شخصی مقام، مرتبہ، نیکی، خاندانی نیکی، اس سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہو گئی تھی کہ امت میں دوبارہ افتراق نہ پیدا ہو۔ اس لیے ان کے اقدام کے بارے میں اس سے پہلے بھی حضرت معاویہ یہ تبصرہ کر رہے تھے، حضرت علی کچھ اس طرح کے تبصرہ کر رہے تھے کہ اصل میں یہ بیٹے نہیں، وہ تو کہہ سکتے ہیں نا اپنے ہم عصر کے بارے میں کہ زبیر تو اصل میں ہمارے ہی ساتھ تھے، ہمارے ہی کیمپ میں تھے، یہ بیٹے نے باپ کو بھی خراب کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ تو عبداللہ بن عمر کا بڑا سخت تبصرہ تھا۔ ابو برزہ اسلمی ایک بڑے صحابی تھے بدری، ان کا تبصرہ بخاری میں منقول ہے۔ تو وہ بنیادی طور پر اس پہلو سے تھا کہ ایک تو وہ افتراق دوبارہ پیدا کر رہے ہیں، اگر ایک دفعہ، اور مکے کے لوگوں نے بیعت کر لی ہوئی ہے، مدینے کے لوگوں نے بھی بیعت کر لی ہوئی ہے، یہ دوبارہ ان کو تو یہ پسند نہیں کیا گیا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ وہ یہ سارا کچھ حرم میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لازماً حرم کی حرمت پامال ہوگی، اور ہوئی پھر، اور وہ پھر تو یہ وہ پہلو تھے جس کی وجہ سے ان کے اقدام کے بارے میں بڑے صحابہ کا تاثر وہ عموماً منفی تھا۔ بالکل صحیح۔ بڑی اچھی گفتگو رہی، انشاءاللہ آئندہ کسی اور نشست میں دوبارہ آپ سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔